सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाती हैं ये बिनते रसूल फलक वक़ार यानी जनाब फ़ातिमा खातून रोज़गार। एक रोज़ आए घर मेरे महबूब ज़ुल जलाल, फरमाया मेरा ज़ौफ़ से कुछ है बदन निढाल। कि मैंने उनसे अर्ज़ के ऐ मेरे बाबा जान, हज़रत का ज़ौफ़ से रहे खालिक निगाहबान। फरमाया फिर ये सरवर गर्दूं जनाब ने, ख़त्म रसूल जनाब रिसालत मआब ने। ऐ फ़ातिमा रिदाई यमानी उठा तो लाओ, सरता कदम मुझे उसे अच्छी तरह उड़ाओ। फरमाती हैं ये फ़ातिमा आसमान मकाम, नाजिल हमेशा इन पे हो अल्लाह का सलाम। चादर वो लेके खिदमत अक़दस में आ गई, और हस्ब हुक्म उनको वो चादर उड़ा भी दी। चादर उड़ा के उनकी तरफ देखने लगी, नागाह वो देखी रूए मुनव्वर में रोशनी। धोखा निगाह को हो ये आलम था नूर का, है 14वीं का चाँद के चेहरा हुजूर का। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। फिर यूं जनाब फ़ातिमा फरमाती हैं बयान, थोड़ी ही देर गुजरी थी उसको कि नागहान मेरा पिसर हसन मेरे नज़दीक आन कर बोला, मेरा सलाम होए अम्मा आप पर। मैंने दिया जवाब कि ऐ मेरे लाल अफ़ाम, ऐ नूर चश्म में व ए दिल तुम पे भी सलाम। फिर मुझसे यूं वो कहने लगा, पा रहे जिगर खुशबू नफीस पाता हूँ मैं इस मुकाम पर। अंबर की ये महक है न मशको गुलाब की, खुशबू हो जैसे नाना रिसालत मआब की। मैंने दिया जवाब कि हाँ तुमने सच कहा, सा आराम में है ज़ेर रिदा सैयदुल वरा। चादर के पास जाके हसन ने किया कलाम, नाना मेरे रसूल खुदा आप पर सलाम। इस दम अगर हुजूर इजाज़त हो आपकी, चादर के नीचे आऊँ मईयत हो आपकी। फरमाया मुस्तफ़ा ने इजाज़त है जाने मन, दाखिल तए रिदा हुए ये सुनते ही हसन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। फरमाती हैं ये दुख्तर सुल्तान मशरक़ैन, इतने में आ गया मेरा छोटा पिसर हुसैन। आकर कहा कि अम्मा मेरा आप पर सलाम। मैं बोली तुझ पे ए मेरे लख्ते जिगर सलाम। बाद उसके फिर हुसैन ने इस तरह से कहा, अम्मा मुझे वो आती है खुशबू जां फिज़ा, नसरीन की बू है न नस्तरन की बू, ये तो है जैसे नाना रसूले ज़मन की बू। मैंने कहा ये उससे कि ऐ मेरे गुल बदन, हाँ सामने वो देखो तय चादरे यमन। प्यारे के नाना जान रसूले ज़मन भी हैं, और उनके साथ भाई तुम्हारे हसन भी हैं। ये सुनते ही हुसैन बड़े जानिबे रिदा, की अर्ज़ अस्सलाम अलैक ऐ शहे हुदा। फिर हो सलाम आप पे ऐ शाह अंबिया, ऐ वो कि मुंतखब जिसे अल्लाह ने किया। क्या मुझको इज़्न है कदम आगे बढ़ाऊँ मैं, नज़दीक आप लोगों के चादर में आऊँ मैं। फरमाया मुस्तफ़ा ने कि हाँ इज़्न है मेरा। ये सुनते ही हुसैन हुए दाखिले रिदा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। फरमाती हैं ये दुख्तर पैगम्बर ज़मन, तशरीफ़ लाए घर में यकायक अबुल हसन। बोले सलाम तुम पे हो ऐ दुख्तरे रसूल। मैंने कहा सलाम मेरा कीजिए कबूल। नफ्से रसूल हैदर करार अस्सलाम, ऐ मोमिनों के हाकिम व सरदार अस्सलाम। मुझसे कहा अली ने कि ऐ बिन्ते मुस्तफ़ा, आती है ऐसी निखत पाकीज़ा दिलरुबा। खुशबू निसार इस पे हो हर एक फूल की, ये है शमीम जिस्म जनाबे रसूल की। कि मैंने अर्ज़ हज़रत खैरुल बशर भी हैं, चादर के नीचे आपके दोनों पिसर भी हैं। बस जानिबे कसाए यमानी गए अली, और बोले अस्सलाम अलैक अय्युहन नबी। ऐ वो कि जिसको चुन लिया परवरदिगार ने, क्या आऊँ इस रिदा के तिले इज़्न है मुझे। फरमाया मुस्तफ़ा ने इजाज़त तुम्हें भी दी। ये सुनते ही शरीक रिदा हो गए अली। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। फरमाती हैं ये हज़रत सिद्दीक़ा फ़ातिमा
ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا کہ عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر، سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ فرماتی ہیں یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمیں کا بچھا ہے بحکم رب، یا محرما دکھاتے ہیں جلوے جو روز سب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسمان، بحرے رواں اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع تہے چادر یمن۔ پوچھا یہ جبرائیل نے باعث و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار؟ اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت، وہ سب کے سب ہے خاص رسالت کے اہل بیت، وجہ بنائے عرض سما نور مشرقین، زہرا اور مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر، ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر، اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے امی زمیں پہ چلے جانب کسا، بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد صد تحیت و اکرام یہ پیام، یعنی بلند و پست و مہر و آسمان، بحرے رواں اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیے تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تئے ردا، اذن خدا تو مل چکا اب کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہے آپ کی؟ فرمایا مصطفیٰ نے کیا اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ جا کر ردا میں حق کے امانت ادا کیا، مسئلہ خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا، کہ عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک، ایسا جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تئے ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ؟ جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کھاتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا پیغمبر و نبی، اہل زمین کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا، جب تک کہ منتشر نہ وہ ہو جائیں سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کا اپنے حق کی ادا کرتے جائیں گے، ان سب کے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی، مسعود نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی۔ اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے ہوگا عیاں اس کا یہ اثر، جو درد غم کے مارے ہوں مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے، جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا۔ فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، ہم جس طرح سعادت دارین پا گئے،
شیعہ بھی یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے۔ یا رب حق کے احمد مختار مصطفیٰ، یا رب حق کے حیدر کرار مرتضیٰ، یا رب حق کے سیدہ معصوم فاطمہ، یا رب حق کے سید مسموم مجتبیٰ، یا رب حق کے سبط نبی شاہ مشرقین، تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین۔ جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے اے خدا، ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو مدعا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ کہاں بانوں نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات کیوں مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندہ کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ بنانے قبر جب سجاد اٹھے، تو وہ ناد علی دوہرا رہے تھے، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے،
یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ نہ مارے گا کوئی بھی اب تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آئے شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ ادب کی جا ہے یہ ریحان دیکھو، بلند آواز میں ہرگز نہ بولو، یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا، یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا، یہاں آواز ہو جائے نہ اونچی سکینہ سو رہی ہے۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلے، یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوں بھری، چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی جس قدر تجھے گر کیا، ہماری ردا لٹھی کس طرح چینی جس طرح تیری بالیاں، بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی، چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ بدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت روئی ہو، قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو، لحد باپ کی
تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. لحد جب ملے تجھے بائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی. رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی. میری بے زباں اٹھو گھر چلے رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. لبے الکما تو کرنا فغا تیری موج بھی اب تک روا. میری پیاری پر ہوئے جو فدا چچا کے میرے ہے بازو کہاں. کہاں مشک ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. نہ اب غم کوئی نہ افتاد ہے وہ زنجیر سے اب آزاد ہے. پھوپھی بھی تیرے ساتھ ہے تیرے ساتھ ہی وہ سجاد ہے. میری غم زدہ شبِ غم کٹی سحر ہو چکی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. لبوں پر تیری یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی. تجھے شام کا نہیں خوف اب ستائیں گے نہ تجھے اب شکیم. نکل قید سے شروع ہم کرے نئی زندگی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. غریبوں کا یہ لوٹا قافلہ ودا ہو کے پھر وطن جائیں گا. تجھے پائیں گی جو سوگرا تیری تو بیمار کی ملیں گی دعا. گلے مل کے پھر بہت روئیں گی وہ بہنا تیری چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين
سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعد 12 سيما على بقية الله في الأراضين وحجة الله على العالمين روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء يا مولا. السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا هادي أهل أمة تعوصي بأهل الجنة الإمام الحق الهادي المنتظر مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين سيما على بقية الله یا ولی النمائق. دعا کریں اللہم اجل فرجہم وسہل مخرجہم وقرب زمانہم واخلق اعداءہم وکثرت انصارہم وآوانک. اللہم انفعنا بحب والشنہ فی الزمرتی وتحت لواء الحمد آمین یا رب العالمین. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم وکتاب المبین وفرقانك المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حسین ابن علی فی یوم العاشوراء هل من ناصر ینصرنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حاضرین مومنات، کنیزان سکینہ، سوگواران سید بطول، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو ہمارا اور آپ کا رب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہر ایک عمل بندوں کے لیے ایک ہدایت، ایک نعمت اور ایک راستہ ہے کہ جس راستے پر بندہ خیر جمع کر سکے. رحمت و نعمتوں کے درمیان چاہتا وہ تو ہمیں گمراہیوں کے دلدل میں چھوڑ دیتا، یا پھر ہمیں ان جہالت کے اندھیروں میں رکھتا کہ جہاں جہالت کے ساتھ پھر یقیناً جہنم کے عذاب
منتظر ہوتے، لیکن تعریف اس رب کی کہ جو حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، پہچان کروانی تھی اور دنیا کو آشنا کرنا تھا، تو میں نے اے محمد عربی تجھے خلق کیا اور تیرے ساتھ ہی ساتھ تجھے تیرے قدموں کو مکمل کرنے اور تیری حفاظت کرنے اور تیری دین کی دفاع اور بقا کے لیے میں نے تیرے ہی نور سے، اپنے نور سے 2 ٹکڑے بنائے، جو تیرا جمال بنا اور ایک علی کا جلال بنا۔ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہارے ان نعمتوں میں اضافے کروں گا، اور اگر کفران کرو گے تو یاد رکھو وہ نعمتیں چھین لوں گا۔ ویسے تو ہم نعمت کے نہ حقدار تھے، نہ نعمت ہم نے کمائی تھی، لیکن یہ اللہ نے کچھ اس طرح سے عالم زر کے وعدے کو حقیقتاً ایک روپ دے دیا کہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ یعنی آل محمد کی محبت سے ہمیں نوازا۔ میرے اور آپ کے آقا امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر تم جان لیتے کہ ہماری محبت تمہارے کون سے مقامات پر اور تمہیں کہاں کہاں کام آتی، تو تم ہم سے ایسے وابستہ رہتے کہ جیسے ایک شمع کے ساتھ پروانے رہتے ہیں یا کسی میٹھی چیز پر مکھیاں بھن بھناتی ہے۔ کہا کہ تم اگر چاہتے، تم اگر جان لیتے کہ ہماری محبت تمہارے لیے کون سے فائدے دیتی ہے، تو پھر تم کبھی ہمارے دامن کو نہ چھوڑتے۔ اور کہا کہ یاد رکھو ہر ایک چیز کا اثاثہ ہے، اور اسلام کا اثاثہ ہم سے محبت ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسَ الْإِسْلام حُبُّنَا آلِ محمد، حُبُّنَا اہل البیت۔ اور کہا کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک روز چلیے آپ کو مکے کی سرزمین پر لے چلوں کہ وہاں پر 2 انوار ایک جا جمع ہوئے ہیں، اور جب ایسے انوار جمع ہوتے ہیں تو then the angels also want to take their light from these، یعنی ایک ہی جگہ پر جہاں رسول اور رسول کا وارث بھائی اور اس کا اخی علی ابن ابی طالب، صلوات تو پڑھے نا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے رسول کو، میرے بھائی کو دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے مجھ سے، یعنی مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا علی انا سید ولد الآدم، ہم آدم کے بچوں پر سید و سردار ہے، یعنی ذات انسانیت پر ہم سید و سردار ہے، اور تو اے علی وانت یا علی ائمۃ من بعد السعادت من عدد کا سعادت الامہ، کہا کہ یا علی پھر تم اور تمہارے سید اور تمہارے امام اس امت کے سردار ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یا علی، اور کہا کہ جب تم اس امت کے سردار بنے اور تم اور تمہارے بیٹے اس امت کے سردار ہے، تو جان لو اے علی جو تم سے محبت کرتا ہے اس نے اللہ سے محبت کی ہے، اور جو تم سے دشمنی کرتا ہے یا جو تم سے ہاسٹیلٹی دکھاتا ہے، کہا کہ اس نے جیسے ہے اللہ سے ہاسٹیلٹی اور اللہ سے دشمنی اختیار کی ہے۔ جو کوئی تمہاری اطاعت کرتا ہے گویا اس نے رب کی اطاعت کی ہے، اور کسی نے تمہاری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور کہا سنو
تمہاری محبت، اب اے شیعہ تو اپنی تقدیر پہ ناز کر، اے شیعہ تو اپنی تقدیر پہ ناز کر. کیا کہا رسول نے؟ کون رسول؟ So let us look at the background of the prophet. صادق ہے اور امین ہے، سچا بولتا ہے، امانت دار ہے. یہ سچا بولنے والا، اس کی سچائی کی دلیل قرآن نے کہی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کچھ نہیں کہتا سوائے کہ وحی جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے. تو جب رسول سے ہم قال رسول اللہ سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم قال اللہ سن رہے ہیں، یعنی رسول کی زبانی اللہ بول رہا ہے. اور کیا کہا رسول نے کہ اے میرے بھائی، اے میرے اخی، میرے وارث، میرے وعدوں کو پورا کرنے والے، میرے قول کو زندگی دینے والے، قرآن کی آیتوں کو حیات دینے والے، اور اے وہ میرے علی کے جو دنیا میں کم اور آسمانوں میں زیادہ جانا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا تھا کہ میں اعلیٰ تھا اور مجھے اعلیٰ کسی کو میرے ہی مجسم میں بھیجنا تھا، تو میں نے علی کو دنیا میں بھیجا. تو کہا سنو اے علی، تمہاری محبت اللہ صرف ان پاک اور پاکیزہ دلوں میں ڈالتا ہے جو اس محبت کا احترام کر سکے اور جو اس محبت کے وردی ہو. تو ناز کرے اپنی تقدیروں پر کہ اللہ نے مجھ اور آپ جیسے خاکی گنہگار، خطاکار، بدکار، ان کے دلوں میں اللہ نے محبت علی ڈال کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. اور کہا کہ سنو، جب تمہارے دل میں، now this is the parameter، جب تمہارے دل میں عشق علی امڑ کر کے آئے، جب تم چاہو کہ تم اس علی کی غلامی کا اللہ کو شکر کرو، تو یہ یوں ہی نہیں ہوا، اللہ نے تمہیں چوز کیا، اللہ نے تمہیں چوز کیا. اور کیا دیکھا؟ کہ دیکھا یہ ہے کہ محمد اور آل محمد کی محبت. کہا کہ سنو، شکر ہے خدا کا کہ تمہیں ہماری محبتوں سے فیضیاب کیا. And do you know the three things that we will get immediately؟ 3 چیزیں ہیں جو فوری طور پر ایک شیعہ کو میسر ہوتی ہے جب وہ ان کی عشق کی محفلوں میں بیٹھتا ہے. جیسے کہ آج بھلے ہی کورونا ہے، بھلے ہی پینڈیمک ہے، ساری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، لیکن فرش حسین کو کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. ہر گھر میں فرش عزا بچھی ہے، ہر گھر عزا خانہ بن گیا، ہر گھر میں زہرا آتی ہے، اپنے رومال کو کھول کر آپ سب کے آنسوؤں کو لے جاتی ہے. تو کہا سن، پروردگار کا ایک فوری طور پر امیڈیٹ جو ریوارڈ ہے، امیڈیٹ ریوارڈ اللہ نے کیا کہا کہ میں دے دوں گا. یہ کہا کہ جب تو مجلس میں بیٹھ کر دعا مانگے گا، اشکوں کی روانی کے بعد، all those of us who are desirous of Allah's mercy، جو چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کو نازل ہو جائے، اس کو بیماری سے چھٹکارا مل جائے، یہ آپ کے دکھی دلوں کے لیے ہے کہ فوری طور پر 3 چیزیں ہوتی ہے جو مجلس عزا میں بیٹھنے کے بعد ملتی ہے. نمبر 1 کہا کہ جو کوئی دعا مانگے گا وہ مجلس حسین میں دعا قبول ہوتی ہے. دوسری چیز، جو مجلس میں آتی ہے نورانی شخصیتیں، ان کے نور کے ذریعے اللہ ہماری قبروں کو نورانی کرے گا. اٹ از ہز پرومس. تم جاؤ گے، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، قبر میں اندھیرا ہے، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، قبر میں فشار قبر ہے. کہا اے عزادار، تو قبر میں جا کر تو دیکھ کہ کس طرح اللہ تیری قبر کو، اندھیرے گھر کو نورانی گھر بنا دیتا ہے، اور ایک خوف زدہ جگہ کو ایک امن کی جگہ بتا دیتا ہے، ایک سوکھی اور خشک قبر کو معطر بنا دیتا ہے. آنسوؤں کے ذریعے جو تیری قبر تیرے چہرے پر اترے تھے، اس چہرے کو کبھی خاک میں نہیں ملاتا. اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جیسے ہی عزادار، سب سے پہلے کہا دعا قبول، یہ دنیا کی بات. دوسری چیز کہا آخرت، یعنی when the barzakh starts، the قبر کی منزل is the first step of barzakh.
रूह का निकलना और फिर बदन का अकड़ जाना, फिर गुस्ल कफन और फिर कब्र। तो कहा बरज़ख के स्टेप्स में से कब्र बहुत बड़ा स्टेप है, उसमें अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी कब्रों को नूरानी करूंगा। एंड व्हाट इज द थर्ड, कहा कि जब रोजे महशर आएगा तो मैं वादा करता हूं कि तेरी कब्र से तुझे उठाकर सीधे जन्नत नईम की तरफ ले जाऊंगा। तो ये है एक अज़ादार की वैल्यू, और ये एक है फर्श अज़ा पर बैठने का और उनसे लौ लगाने का कि जो इत्तक़ुल्लाह, जिस आयत से मैंने मजलिस का आगाज किया और सरनामा कलाम दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जहां जहां लफ्ज़े या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए, इस आमनू से मुराद अली इब्न अबी तालिब है, और मौला कहते हैं कि यहाँ आमनू से मुराद वो लोग के जो हमारी विलायत में चूर हो जाते हैं। इत्तक़ुल्लाह, तो देखा आपने ईमान के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज तक़वा। इत्तक़ुल्लाह, खुदा से डरते रहो, खुदा की जात से समझ कर चलते रहो कि वो अगर चाहे तो तुम्हें एक लम्हे में फना कर सकता है, वो तुम्हें चाहे तो एक लम्हे में आबाद कर सकता है, वो कुन फयकून का मालिक है। और कहा याद रखो कि जब वो अल्लाह तुम्हें जन्नत नशीन करेगा तो कोई और तुम्हें रोक नहीं सकता। इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन सच्चे? तो चलिए हदीस कुदसी है। और एक मर्तबा मेरे और आपके पांचवें इमाम हफ्तम, इमाम बाकर अलैहिस्सलातुल्लाह व सलाम अलैह, मेरे मौला फरमाते हैं कि हदीस कुदसी में मिलता है कि जब नूर आले मोहम्मद आदम की पुश्त में था, आदम पुश्त से सजदा करते थे, और फिर कहा कि जब आदम को क्रिएट कर दिया गया, जब आदम को बना दिया गया मट्टी के पुतले में, तो फिर वो जो नूर पुश्त में था उसको पेशानी पर ले आकर कहा कि पेशानी की तरफ से अब तुम सजदा करोगे। कहा क्यों? कि पहले नूर आले मोहम्मद तुम्हारी पुश्तों में था, लेकिन अब हमने तुम्हारे चेहरे के ऊपर लाकर नूर आले मोहम्मद को एक मुहर बना दी, तो अब तुम सजदा करोगे तो ये जबीन तुम्हारी नूर मोहम्मदी के साथ झुकेगी। एक बार आंखों ने देखा तो कहा कौन है ये नूर? तो कहा ये देखो। अब अल्लाह ने कहा आदम अपने हाथ को बुलंद करो। आदम ने उंगलियों पर देखा कि नूर एक है, कोई नूर सजदा कर रहा है, कोई नूर तहलील कर रहा है, कोई नूर रुकू के अंदर है, कोई हालत तस्बीह में है, कोई खुदा की बारगाह में तकबीर कर रहा है। आदम ने पूछा कि यार अल्लाह, ये 5 उंगलियों में मेरे नूर कौन से चमकते हैं? तो कहा सुन वसीला, कुनु मअस्सादिकीन समझा रही हूँ, कुनु मअस्सादिकीन। तो कहा ये कौन है ये नूर जो मेरी उंगली को शम्मे फिरोजा की मानिंद चमका रहे हैं? तो कहा तू नहीं जानता। कहा तारुफ करवाया, आदम तमाम सिफतें जो मेरी है तुझे ये नूर में मिलेंगी। आदम ने कहा परवरदिगार, क्यों ना तू मुझे मेरे प्यास को सैराब कर, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, पालने वाले तू मुझे इसकी दलील और इसकी तफसीर बता दे। आदम उतावले हो रहे हैं, क्यों ना उतावले हो, वो नूर ही कुछ ऐसे थे। कहा सुन आदम, अब अल्लाह कूनू मअस्सादिकीन की पहचान करवा रहा है। और अजीजों दोस्तों, ये हमारा और आपका अकीदा है कि अगर कोई कूनू मअस्सादिकीन समझे कि सिर्फ 5 या 12 है, तो नहीं, यहाँ का हर फर्द चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सादिकीन के फेरिस्त में आ जाता है। हजरत सकीना की मजलिस है ना, बयान करना है कि द चिल्ड्रन ऑफ करबला कैसे हर एक ने अपने अपने जौहर दिखाए। एक बार अल्लाह कह रहा है, तू जानना चाहता है आदम कौन है ये कूनू मअस्सादिकीन? तो सुन, अना महमूद, नाउ गॉड गिव्स हिज सिफत, अना महमूद व अंता
वहादा मोहम्मद, कहा मैं महमूद हूं, ये पहली उंगली का नूर मोहम्मद है। फिर क्या कहा, अनल आला वहादा अलीयुन, मैं आला हूं, ये दूसरा नूर अली का है। व अनल फातिर समावाते वल अर्द, मैं जमीन और आसमान को चीरने वाला फातिर समावात हूं। और वहादल फातिमा, कहा कि ये वो नूर है जिसे फातिमा का नूर कहते हैं। और फिर क्या कहा, वह अना कदीमुल एहसान, मैं कदीमुल एहसान हूँ, मैं एहसान करना ग्रेट मैं चाहता, मैं एहसान करने वाला, मैं नेकियां, मैं तुम पर इतने एहसान करता हूँ कि कदीमुल एहसान हूँ। और वहादल हसन, जो मेरी एहसान की सिफतें हैं वो तुम्हें हसन में नजर आएगी। और फिर कहा, वह अनल मोहसिन, मैं तुम्हारा अव्वले रोज से मददगार हूं। वह हाजल हुसैन, जिस तरह मैंने तुम्हारे लिए मोहसिन बनकर दुनिया तक पहुंचाया, अब ये हुसैन बनकर मेरे दीन को पहुंचाएगा। और फिर क्या कहा, मेरी इज्जत की कसम, अल्लाह कहता है बाय माई माइट एंड माई ग्लोरी, मेरी इज्जत की कसम, मेरी बारगाह में जब जब आना, तब तब इनके वसीले से आना, क्योंकि दुनिया और आखिरत में तुम जो चाहो मुझसे इनके जरिए से ले लेना। एक वाकया याद आ रहा है, हातिम ताई का नाम तो आपने सुना होगा, उनकी सखावत के चर्चे भी आप सुने होंगे। हातिम ताई के महल के 40 दरवाजे थे और उन 40 दरवाजों पर कुछ एहतमाम ऐसा था कि जो पहले पर आए और उसे कुछ मिले और उसे कम लगे तो वो दूसरे पे जाए, तीसरे पे जाए, चौथे पर, इस तरह उसने 40 दरवाजे रखे थे ताकि कोई खाली हाथ न जा सके। तो एक मर्तबा एक शख्स आकर कहता है, मौला अली की झुग्गी को देखकर, झोपड़ी को देखकर, मौला के छोटे से हुजरे को देखकर जिसमें एक दरवाजा था, तो मौला ने उसे कहा कि मौला, हातिम ताई उसके महल के 40 दरवाजे थे और वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से हर दरवाजे से लुटाता था। अगर झोली भर जाए फिर भी अगर उसे लेने वाले के दिल में एक धगस हो कि मुझे और मिले तो वो दूसरे दरवाजे पे जाता है। कभी दारोगा उसे रोकते नहीं है, जो संतरी जो खड़े हुए हैं, जो सिपाही, वो कभी नहीं रोकते, वो देते जाते हैं। मौला मुस्कुराए, कहा यही तो फर्क है कि सखावत वो हो। तो कहा कि अगर वो 40 दरवाजों से जितना लुटाता था, मैं अली उस एक दरवाजे से इतना देता हूं कि दोबारा पलट कर आने की किसी के अंदर ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। सलवात तो पड़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुझे यकीन है कि ये मजलिस हैदराबाद में हो रही है और अगर मैंने मौला की ये शान बयान की होती तो जरूर हैदराबाद के अंदर इमाम बारगाह की सरजमीन नारों की गूंज से महक उठती। तो क्यों ना हम अकेले आज अपने इस घर को महका दे, नारा हैदरी या अली या अली या अली मदद, हक हैदर, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा हम इतना देते हैं कि जब कोई देने वाला लेने वाला थक जाए, उठा ना सके, मैं अली एक ही दरवाजे से इतना दे सकता हूं। और कहा सुन लो कौन है अली, कौन है अली। तो रिवायत में मिलता है कि सासा इब्न सौआन, आप सबको याद है हम जो इराक की जियारतें साथ साथ कर चुके हैं, बड़े सुहाने दिन थे वो कि जब हम एक साथ सफर करते हुए मंजिल दर मंजिल इश्क की कारवान में मोहब्बत के इजहार करते हुए अपनी सरों को तहनीयत में झुकाते हुए हम मस्जिदों और जरियों के दरमियान एक दूसरे से पैगाम इश्क दे रहे थे। कहा उसी में सासा इब्न सौआन, इफ यू रिमेंबर, ये
مسجد ساسا ہے جو بالکل کوفے کے باہر ہے. ساسا ابن سوحان علی کے مشہور صحابیوں میں سے علی کو سوال کرتے ہیں، علی کو سوال کرتے ہیں کہ اے مولا بتا دیجئے آپ کا رتبہ بلند ہے یا آدم کا رتبہ بلند ہے؟ تو مولا کہتے میں خود اپنی تعریف کیسے کروں، لیکن تو نے جو پوچھ لیا ہے تو میں بتا دوں کہ اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں اللہ نے آدم کے لیے جائز قرار دی تھی سوائے وہ دانہ گندم، لیکن اللہ نے ہم پر ہر نعمت حلال کی ہے. یہ تو محبت خداوندی میں نے گندم اپنے آپ پر حرام کیا ہے. اور سن کہ آپ اب تو میرے مولا ساسا سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جو ہم آل محمد کے لیے نہیں ہے. کہا آدم کو جنت دے دی لیکن ایک چیز رکھ لی، ہماری محبت میں اللہ نے جنت بھی بنائی، آدم بھی بنایا اور جنت کی تمام نعمتیں بھی بنائی. پھر کہا آپ کا مرتبہ بلند ہے یا نوح کا؟ تو کہا سن، نوح کو جب امت نے ستایا تو 950 سال تک امت جب ستاتی رہی تو آخر نبی کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو پھر جیسے بد دعا کی تو طوفان نوح آیا اور وہ سارے بدکار جو تھے وہ غرق ہو گئے. مگر مجھے دیکھو، میں نے گلے میں توق بھی پہنی، میں نے رسن بھی دیکھی، میں نے مجھ پر دروازے گرائے گئے، میرے محسن کو شہید کیا، میری میراث لٹی گئی، مجھے تخت سے اٹھا کر زمین پہ بٹھایا گیا، مگر میں نے کبھی بد دعا نہیں کی ہے. کہا میں نے کبھی بد دعا نہیں کی اور تو نوح کا مقابلہ مجھ سے کرتا ہے. سن، نوح کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو نافرمانیوں کی حدوں کو پار کر گیا، لیکن مجھے اللہ نے 11 بیٹے دیے ہیں، سب کے سب امام بنے. ایک صلوات تو پڑھے نا محمد والے محمد پر. اور پھر کہا سن، تو ویسے مولا پھر بہت ساری مثالیں دے رہے تھے اور کہا یاد رکھ میری نسلوں میں اللہ نے ہدایت کے سر چشمے رکھے. ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ ہدایت کے سر چشمے بڑے ہوں، بزرگ ہو، یہاں پر شش ماہا بھی باب الحوائج بن جاتا ہے اور محاسن بزرگ مسلم ابن اوسجا بھی فیا لیتنی کنتو معکم کم کی مصداق بنتا ہے. کہا یاد رکھو ہم وہ گھرانہ ہے جہاں ہمارے چھوٹے بھی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہدایت کرتے ہیں. اور عزیزو دوستو، اسی میں آج حضرت سکینہ کا پیغام آپ تک لانے کی جستجو کی ہے. کون سکینہ؟ کہ جس سکینہ کے لیے روایت بتائی جاتی ہے کہ یہ سکینہ تھی جب پیدا ہوتی ہے. پیغام سکینہ سنیے، پیغام سکینہ سنیے، یہ پیدا ہوتی ہے تو باپ کی تسکین روح بنتی ہے، باپ کی تسکین روح بنتی ہے. مانگا کیسا تھا اللہ سے امام حسین نے؟ کہا پروردگار اگر تو مجھے کسی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، کوئی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے کہ جیسے تو نے رسول اللہ کے لیے ایک بیٹی دی تھی جس کو رسول پلٹ کر ام ابیہا کہے، جو رسول کی کو اتنی محبت کرے اور پلٹ کے رسول بھی اس سے اتنی ہی محبت کرے کہ محبت اور احترام میں جب وہ بیٹی گھر میں آئے تو رسول خدا کھڑے ہو جائے. اور کہا کہ ایسی بیٹی دے کہ جو بعد رسول کے جس طرح رسول کی بیٹی نے گریا کیا میری بیٹی بھی مجھ پر اسی طرح گریا کرے. ہائے حسین، آپ کو کیا پتا تھا حسین کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہو کہ میری بیٹی میرے لاشے پر گریا کرے، یہ تو ناممکن بات تھی. کربلا میں تو تاریخ کچھ اور لکھی گئی.
ہاں عزیزو، امام حسین کے گود میں اللہ نے سکینہ دے دی، اور امام کا ارشاد ہے کہ دیکھو بیٹیاں، پیغام سکینہ، ولادت سکینہ میں ایک بڑا پیغام ہے کہ بیٹوں کو طلب کر کے نسلوں کو چلانے والوں، دیکھ لو کہ نسلیں بیٹیوں سے کس طرح چلتی ہے، اور آل محمد وہ ہوتے ہیں جو بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سکینہ بنت الحسین کونوا مع الصادقین کس طرح سے، اور مدینے سے نکل کر ہر غام پر اپنے باپ کو کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانے کی، جو امام زمان کے محبت اور معرفت کے بغیر مر جائے تو جاہل کی موت۔ سکینہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ میرا بابا میری حجت ہے۔ ہر مقام پر سکینہ نے اپنے باپ کو کی معرفت کے درس دیے۔ ایک بار کہیں مکے کی سرزمین پر جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آتی ہے تو کیسے گود سے اتر کر یہ مسلم کے یتیموں کو جگہ دیتی ہے کہ محبتوں میں اب میرے باپ کی شفقت میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ایک بار عزیزو، بہن اور بھائی کی وفاداری سکینہ نے اپنی زندگانی 4 سال کی چھوٹی سی حیات میں بتا دی۔ چلیے شام غریبہ ہے، میں مصائب سے بہت دور ہوں، لیکن سیدہ سکینہ کس طرح سے ہمیں درس دے رہی ہے۔ شام غریبہ آ جاتی ہے، حر کی بیوہ جب پانی اور کھانے کا انتظام کرتی ہے، سکینہ چھوٹے سے ہاتھوں میں کوزہ لے کر دریا کی طرف بڑھتی ہے، بچوں کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک بار کہا سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہا میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے یہ درس دیا گیا تھا کہ چھوٹوں کو پہلے سیراب کرتے ہیں۔ جب چچا کو مشق لے کر بھیجا تھا تو سکینہ نے، جب حجت خدا نے یعنی امام حسین نے کہا سکینہ دیکھو سکینہ تم مشق تو دے رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بہت رونا پڑے۔ جب سکینہ کی پیاس کی شدت بڑھ گئی اور جب مشق لے کر کے امام حضرت عباس دریا کے کنارے جاتے ہیں، بچی نے کیا اظہار کیا؟ کچھ دیر کے بعد کہا پروردگار مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا امو چاہیے۔ She shows us the value of relationships۔ اس طرح سے پیغام محبت دیتی ہے سکینہ، اور راستے بدلے، تبدیل ہوا۔ کوفے کے منبر پر، کوفے کے بازار میں ایک ایسا تاریخی خطبہ دیا کہ پورا مجمع، 4 سال کی بچی جس کو فاطمہ کہتے تھے، وہ 4 سال کی بچی نے ابن زیاد کو اس طرح مخاطب ہو کر بے خوف و بے خطر۔ She shows us that if you are on the truth and on the path of حق، تم کس قدر ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جتنی نڈر زینب تھی اتنی ہی نڈر حضرت سکینہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر غام پر حضرت سکینہ نے اپنی پھپھیوں کا ساتھ دیا، اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور کہتے ہیں کہ شام اور کوفہ کے درباروں میں، بازاروں میں سکینہ کے اتنے خطبے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ سکینہ نے امت شام کو اپنے 4 سال کی ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ اہل بیت کے گھرانے میں صادقین اور سچے اور صالحین کوئی عمر کی قید نہیں رکھتے، ورنہ کیا جواز ہے کہ 5 سال کا امام غیبت میں بھی چلا جائے اور حجت خدا بنے، یا پھر وہ میرا وہ امام کہ جو ابھی ابھی 8 یا 7 سال کا سن ہے اور امامت کے عہدے کو سنبھالے۔ یہاں پر گہوارے میں اجگر کو 2 ٹکڑے کیا جاتا ہے، یہاں پر گہوارے میں موجز نما بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے شکم میں سے جو نور بن کے پیشانی پہ چمکے اس کو سکینہ کی دادی فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہاں عمر قید نہیں ہوتی کہ اتنے سال کے ہو تب معجزے کرو، اتنے سال کے ہو تب ولایت کے مجسم بنو۔ یہاں پر صادقین وہ ہے کہ جس کو اللہ نے چنا ہے سچے بننے کے لیے، صالح بننے کے لیے۔
اب آئیے تھوڑی سی تاریخ شام کے اس زندان کی. اللہ کرے کہ آپ سب کو زیارت بی بی سکینہ آپ سب مستفید ہو جائے اور ہمیں شرف ملے کہ ہم دمشق میں چلے جائے کہ باب الصغیر ایک ایسا قبرستان ہے جو قدیمی دیوار شہروں کے شہر کا دمشق کے ساتھ قدیمی دیواروں پر باب الصغیر بنا تھا. Now it is part of the main city of Damascus. لیکن پہلے یہ شہر کے باہر ہوتا تھا اور اس میں ہمیں 2 قبریں ملتی ہے. ایک پر لکھا ہے سکینہ بنت الحسین اور ایک پر لکھا ہے ام کلثوم بنت علی. اور یہ بھی متعدد ہے کہ مسجد امید کے اندر یزید کا محل ہے اور یزید کے محل کے اندر بھی ایک قبر ہے جسے رقیہ بنت الحسین کہتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے زائروں کی ہمارا رجحان اور ہمارے جذبات وہ غم کی جگہ ہے وہ غم کی کیفیت. جب ہم اس قبر پر جاتے ہیں کہ جو باب الصغیر میں ہے ہماری کیفیت ایسی نہیں ہوتی جتنی کہ رونے کی اور غم کی کیفیت خود بخود دل مائل ہوتا ہے جب ہم قید خانے میں یزید کے محل کے پیچھے امیت کے دربار کے اندر جو ایک بچی کی قبر ہے ہمارے دل خود بخود ایسی کیفیت کے مائل ہوتے ہیں کہ پھر آنسو نہیں تھمتے اور ہمیں وہ بچی یاد آتی ہے جو بلک بلک کر اندھیرے قید خانے میں گزر گئی. لیکن کہاں ہمیں نوعیت ہے کہ یہ رقیہ کی قبر ہے لیکن ہمارے لیے کیا کہا باب الصغیر میں جو سکینہ ہے وہ بی بی سکینہ جو حسین کی بھی بیٹی تھی شاید وہ نہیں ہے. لیکن ایک ظاہر کا نظریہ یہ ہے کہ اب جو کوئی جگہ پر ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ مقام مقدس ہے تو ایک ظاہر کی نوعیت اور ہوتی ہے. ہمارے لیے ہر مقام محترم ہو جاتا ہے لیکن باب الصغیر میں بی بی سکینہ نہیں ہے. وہ کوئی اور سیدانی ہو سکتی ہے وہ کوئی اور شخصیت ہے. کیوں ایسا ہوا تو کہا متعدد قبروں میں سکینہ ایک حضرت فاطمہ صغرا ہے ایک وہاں پر مسلم کی بیٹی حمیدہ ہے حضرت فضہ ہے. پچھلی صدی میں کچھ ایسی سادات عورتوں کو وہیں پر دفن کیا گیا اور زینب کا مزار ہے. کہا کہ ایسی بتایا جاتا ہے when did this entire history come about. آئیے آپ کی خدمت میں کچھ شام کی ہسٹری رکھ دوں. اور قبرستان وہ کہ جس قبرستان کو باب صغیر کہتے ہیں جہاں حضرت زینب کا مزار ہے وہ زینبیہ ہے اور جہاں سکینہ بنت الحسین جسے رقیہ کہا گیا ہے عام طور سے وہ رقیہ کا مزار. جو ہم جاتے ہیں تو جب ہم زندان سے اور بازار سے گزرتے ہوئے جنہوں نے شام کی زیارتیں کی ہے ہم نے یہ دیکھا تو کہا یہ ہوا کیسے تو کہا اس کے پہلے کہ شیعہ وہاں پر ڈومینیٹ کرے کہا اہل سنت ارلی 1900 یعنی اسی صدی جو 20ویں ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے یعنی ان the early 1900s جو پچھلے صدی کی بات ہے. کہا کہ اس وقت کہا کہ اہل سنت میں ایک حکمران تھا جس کے 2 بیٹے تھے. دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا اور جب بھائیوں میں اختلاف ہوا کہ حرم حضرت زینب کی مجاوری کون کرے گا تو فیصلہ بڑے بھائی کے حق میں ہوا. بڑے بھائی کے حق میں پہنچا. ترک کا بادشاہ عبد المجید نے اہل بیت کی قبروں کو تعمیر کی اور تعمیر کروا کے 1928 میں بی بی کا روضہ شاندار جو آج آپ دیکھتے ہو جس میں سنہری گنبد ہے اور 2 مینارے ہیں 1928 میں حضرت زینب کا روضہ بنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی مقام میں کہا ام حبیبہ ام سلمہ تاریخی ہستیاں. اب ظاہر کا نقطہ نظریہ کیا الگ ہے اور تاریخ کا نقطہ نظریہ الگ ہے. میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہاں پر ام حبیبہ ہے تو اب وہ میرے لیے مقام رسپیکٹ کا مقام ہو جاتا ہے جبین کو جھکانے کا مقام حاجت طلب کرنے کا مقام ہوتا ہے. This is what a ظاہر sees but تاریخ is something else. تاریخ کی نوعیت اور ہے زوار کی نوعیت اور ہے. اب دیکھیے جیسے کہ آپ نے آج حضرت سکینہ کا تابوت سجایا
اب یہ تابوت سجانا یہ ہے لکڑی کی ایک فریم ورک میں بنا، لیکن آپ نے اس کو نسبت دے دی کہ یہ تابوت پر جو دوپٹہ اڑا ہے، یہ تابوت پر جو چادر ہے، یہ تابوت پر جس پر تیر کے نشان ہے، یہ حسین کا تابوت ہے۔ اگر اس کے اوپر دوپٹہ ہے، اس کے اوپر پھولوں کی چادر لگائی ہے، خوشبو سے معطر کیا، دو چھوٹی چھوٹی کان کی بوندیں رکھ دی، ایک پھٹا ہوا کرتا رکھ دیا، تو پھر اب یہ بن گیا سکینہ کا تابوت۔ اور اب یہ تابوت آپ کے لیے محترم ہے، ویسے تو ہے لکڑی، لیکن تابوت کی نسبت جب دی گئی، یہ میرے پیچھے صرف کالا پرچہ ہے لیکن اس پر یا حسین لکھا گیا، اب یہ میرے لیے محترم ہے، کیونکہ یہ مجھے اس حسین کی یاد دلاتا ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ تو ظاہر کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ لو عزیزو سن لو بات، ایک مرتبہ آل محمد کی چاہنے والوں کی قبریں وہاں بنی، وہ قبریں، لیکن کہا رقیہ بنت الحسین کا نام کیوں نہیں ملتا؟ اب کہتے کہ بی بی امام حسین کی بیٹیوں میں اختلاف ہے۔ شیخ مفید کہتے دو بیٹیاں تھی، ایک فاطمہ صغرا ایک فاطمہ کبریٰ، کچھ کہتے تین تھی، فاطمہ صغرا فاطمہ کبریٰ اور بی بی سکینہ۔ کہتے جیسے کہ اب حسن مصنع کی ایک بیوی جو امام حسین کی ایک بیٹی امام حسن کے بیٹے کے ساتھ بیاہی گئی، ناٹ حضرت قاسم، ناٹ حضرت کبریٰ، حضرت حسن مصنع the second حسن، ان کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ جو امام حسین کی بیٹی ہے۔ اور کہا یہ تو بات یہ تھی نا کہ علی اور حسن کے سارے بیٹے، حسن اور حسین کے جتنے فرزند پیدا ہوئے وہ سارے علی ہے، اور جتنی بیٹیاں تھی وہ ساری فاطمہ تھی۔ کہا بیٹیوں کی کنیت بھی تھی، کہا علی اصغر اگر ہے تو وہ عبداللہ ہے، اور علی الاکبر ہے تو پھر وہ ابو الحسن، اور امام حسین کے بچوں میں ویسے ہی نام تھے۔ ابا محمد امام حسن کی کنیت ہے، لیکن امام حسن کا کوئی بیٹا محمد نامی نہیں تھا۔ So the kunyats were selected by their forefathers، اور چونکہ امام حسن اور رسول اللہ میں بہت مشابہت تھی، اسی لیے ان کا کنیت ابا محمد بنی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ اگر دو بیٹیاں تھی تو دو بیٹیاں ہیں تو ایک قید خانے میں ہے اور ایک اگر حسن مصنع سے بیائی گئی تو پھر فاطمہ صغرا کون ہے؟ اگر تین بیٹیاں ہیں تو پھر وہ قید خانے میں کون ہے، فاطمہ صغرا کون ہے، اور فاطمہ کبریٰ کون ہے؟ تو عوام الناس میں اب دیکھیے اہل بیت کا گھرانہ تو ایسا تھا نا کہ بہت پرائیویٹ تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون پیدا ہوا، کتنے بچے ہیں۔ یہ تو غلام اور قنیز جب گھر کے اندر اتفاق سے زبان ان کی کھل جاتی تھی اور بات باہر نکلتی تھی تو راوی تاریخ مختلف ہے، 4 بیٹیاں ہیں لیکن کوئی راوی رقیہ نام نہیں لیتا۔ تفصیلات جو کربلا میں کا خزانہ ہے تو کہا بی بی بطول کی شہادت پر، تفصیلات میں بی بی بطول کی شہادت ہمیں پروف کرنی ہے، اسی لیے اللہ نے اس طرح سے یہ روایتوں کو عام کر دیا کربلا میں۔ اور کون تھے؟ کہا کون تھی جنہوں نے ہمیں حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ صغرا، کون تھا جو راہ بر راہ ڈگر بر ڈگر کی باتیں ہمیں پہنچا رہا ہے؟ تو کہا آل محمد کے ساتھ وہ شہروں میں در بدر پھرتے رہے۔ کہا یہ واقعہ اتنی تفسیر سے کیسے عظیم معجزات ہوتے تھے، وہ معجزات بھی ہم تک پہنچے۔ تو کہا کہ کون راوی تھے، کون تھے جو ہم نے بتائے کہ یہ رقیہ قبروں میں جو یزید کے دربار کے پیچھے قبر ہے وہ رقیہ کی، who is the narrator؟ تو کہا نریٹرز میں کون تھے؟ تاریخ پھر سے دیکھ لیں، کربلا معلیٰ میں جو تھے اور جو بچ کے نکل گئے، یعنی جو سولجرز آف یزید جو ساتھ ساتھ میں چل رہے تھے، جو قتل نہیں ہوئے، وہ راہ بر راہ جب اپنے اپنے مقاموں تک پہنچے، انہوں نے تاریخ کربلا لکھ کر کبھی بیان کر کے تاریخ کربلا ہم تک پہنچائی اور دنیا کو پہنچائی۔ پھر کہا کون؟ وہ لوگ جو مدینے میں تھے،
اب مدینے میں جب بات پہنچی تو ام البنین ہے، ام سلمہ ہے، انہوں نے محمد حنفیہ ہے اور عبداللہ ابن جعفر، آل محمد کے 4 بڑے فرد، انہوں نے کربلا کی تاریخ جب سنی تو انہوں نے محفوظ کر لی، بار بار اس کا ذکر۔ ام البنین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ام البنین بیت الاحزان میں پہنچ کر وہاں روزانہ مجلس پڑھتی تھی اور ایک ایک شہید کی داستان شہادت سنا سنا کر لوگوں کے ذہنوں میں شہادت کو نصب کر گئی۔ تاریخ لکھنے والے ام البنین کے بیان کو بطور مصائب لکھ کر they gathered it as part of history۔ اور آگے بڑھے، فرزدق the poet of from the 3rd imam and the 4th imam، اس کے بعد عقبہ بن سامان، عقبہ بن سامان حضرت رباب امرؤ قیس کی بہت ہی ایک ایسا تاجر، ایک ایسے قبیلے کا سردار، صاحب ثروت تھا، جو ام رباب جس قبیلے سے آتی ہے، جب ام رباب بیاہ کر امام حسین کے گھر آئیں تو یہ سلیو جو تھا عقبہ بن سامان آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ منتقل ہوتا ہے، یعنی امر قیس کے گھر کو چھوڑ کر حضرت رباب اور امام حسین کے گھر میں، کہا کربلا کا one of the most reliable is عقبہ بن سامان، بی بی رباب کا غلام۔ کہتے تاریخ طبری میں 40 پیجز پر عقبہ بن سامان کی ورڈز آتے ہیں۔ اس وقت کیا تھا، مدینے میں امام کو الگ رکھا گیا تھا، سید الساجدین کو پہروں میں رکھا گیا تھا۔ ایک بار خود امام باقر is one of the biggest sources، امام سجاد is the biggest source، جب بات کربلا کی ہوتی تھی امام کربلا کے بعد کچھ اور بولتے نہیں تھے سوائے کربلا، اور امام راوی تھے، امام کے سٹوڈنٹس نوٹ کر رکھے، امام باقر راوی ہے، امام باقر کے سٹوڈنٹس ہمیں تاریخ بتا رہے۔ So these are the various sources that come together to tell us that وہ رقیہ ہے، وہ رقیہ ہے، یہ رقیہ بنت الحسین جو آپ کو باب الصغیر میں نظر آتی، سکینہ بنت الحسین، وہ اور بیٹی ہے، لیکن جو حقیقی قبر ہے، جو زندان شام میں ہے، وہ بتایا گیا کہ سکینہ بنت الحسین یا رقیہ بنت الحسین۔ 30,000 راوی ہے کربلا کے، اور لشکر راوی بنا۔ اب بچی کے قید میں دفن ہونے کے کیا مسائل تھے، تو کہتے یزید نہیں چاہتا تھا۔ اب جب تھوڑا سا آپ تاریخ کربلا کو دیکھیں تو مصائب شام میں ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ شام کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے زینب کبریٰ کے وہ شاندار خطبے جو بے خوف و بے خطر آپ نے دربار میں دیے، لوگوں کے کانوں تک یہ بات پھیل گئی، لوگوں کے دلوں پر باتیں اثر پذیر ہونے لگی، دھیرے دھیرے there were murmurs that the syndicate of Yazid and Muawiyah's children is going to come to an end۔ تو یزید نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انقلاب ہو، ظلم اتنا کیا کہ وہ بچی، کہتے یتیم بچی روتی تھی، قید خانے میں رونے کا اتنا اثر ہوا کہ رو رو کے داروغہ پریشان ہو جاتے تھے، داروغہ روتے ہوئے باہر آ جاتے تھے۔ یزید نے سوچا کہ قید میں رہ کر اگر سکینہ اتنی اثر پذیر ہے تو اگر زندان سے لاشا باہر آئے گا تو یہ شام کا تختہ الٹ جائے گا۔ اسی غرض سے بنو امیہ کی حکومت نے یہ حکم دیا کہ سکینہ کی قبر کو قید خانے میں ہی دفن کیا جائے، تاکہ بچی راتوں رات دفن ہو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سکینہ کی قربانی، کونوا مع الصادقین، پیغام سکینہ یہ ہے، میرے بابا جو حجت خدا ہے، میں ان کا پیغام زندہ رکھوں گی کہ حق و باطل کی جانب میں سکینہ بتاتی ہوں کہ ہر غام پر میں حق کے ساتھ تھی اور میں نے حق کا بول بالا
چاہے وہ کوفے میں ہو، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دیکھو جب حجت کے پروٹیکشن کی بات آئے، جب حجت کی معرفت کی بات آئے تو سکینہ کی طرح قدم کو ڈیٹ بنا کر کے، قدم کو جام کر کے آپ آگے بڑھ جاؤ۔ بنو امیہ کا دور 132 ہجرہ میں، the last of the بنو امیہ لعنت اللہ علیہ، they were finished، اور بنو امیت کی سلطنت ختم ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سارا فوکس شام سے ہٹ کر کوفہ و بغداد میں عباسی خلیفوں کا جو مقیم تھا، عباسی خلیفوں کا جو سینٹر آف دا گورنمنٹ تھا، وہ شام سے ہٹ کر بغداد میں آ گیا۔ اب شام کے اوپر آنکھیں تھوڑی سی راحت کن ہو جاتی ہے۔ اب کیا دیکھا کہ لوگ جاتے تھے، اب اہل بیت زیارتوں پہ آنے لگے۔ اہل بیت پہلے باب صغیر میں جاتے ہیں، حضرت فضہ کو سلام کرتے ہیں، حضرت زینب کے پاس سیدہ زینب میں جاتے ہیں، لیکن ہر کربلا کا وارث، ہر وارث چاہے وہ عبداللہ ابن جعفر ہو یا وہ حضرت زینب ہو، ہر ایک جاتا ہے، زندان میں جاتا ہے، اور جب زندان میں جاتا ہے تو باہر نکلتا ہے تو خوب روتا ہے۔ اب لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہاں زینب و ام کلثوم، کہا لیکن زینب و ام کلثوم تو واپس چلی گئی، تو کہا رقیہ کون؟ تو کہا بیوہ مسلم۔ کہا نہیں، بیوہ مسلم 5 بچوں کو لے کر جب کربلا سے مدینے سے چلی تھی، 2 بیٹے کوفے، 2 بچے کوفہ میں، 2 بچے کربلا میں، ایک عاتقہ تھی۔ کہا کون دفن ہو سکتا ہے؟ رقیہ نہیں ہو سکتی، عاتقہ نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا یہ رقیہ بنت علی ہے۔ اب رقیہ بنت علی کا اتنے دنوں تک یہ قبر کا نشان بنا رہا۔ اب انقریب 1225 ہجرہ یعنی 13 سینچری، کربلا 61 ہجرہ، اور یہ کربلا کے تقریباً 1200 سال کے 1150 سال کے بعد کی بات ہے، حضرت سکینہ کی شہادت کے بعد۔ کہا کیا ہوتا ہے؟ 200 سال جب 1225 ہجری یعنی کچھ 200، ابھی یہ 1442 چل رہی ہے، so about 200 years ago کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک رات یہ ایک خواب میں، اب یہ ولایت حسین نقوی جو خود آپ کے شہر حیدرآباد دکن کے ہیں، ان زمانے میں زیارتوں پر جاتے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خیرت النسوان، اس میں کہا جاتا ہے کہ اجسام زندان، وہ فارسی کی کتاب، کہا سید ابراہیم ایک سید تھا جو شام میں رہتا تھا۔ اب کیسے پتا چلا یہ رقیہ ہے؟ یہی رقیہ سکینہ ہے۔ کیا کہا؟ سید ابراہیم کے خواب میں ایک بچی آتی ہے، کیسی بچی کہ جس کے رخسار نیلے ہیں، شمر کے پنجوں کے نشان سید زادی کے رخسار پر ہے، جس کے کان کے لب پھٹے ہوئے ہیں، جس کے بال جلے ہوئے ہیں، جس کا کرتا ہی اس کا کفن ہے، کرتا بھی پشت سے ایسا چپکا ہوا کہ زخمی پشت ہے، سکینہ کی پشت ہے۔ سید ابراہیم سے کہتی ہے کہ ایک بچی کہتی ہے کہ اے سید ابراہیم، کہیں سے بہتی ہوئی نہر کا پانی میری قبر میں آتا ہے، کہیں ایسا ہو کہ سکینہ کو بعد عباس پانی سے اتنی نفرت ہو گئی کہ قبر میں بھی پانی کا آنا سکینہ کو گوارا نہ گزرا۔ اے سید ابراہیم، میری قبر میں پانی کا آوری ہو رہی ہے، مجھے قبر سے نکال دو، چونکہ تم اس زمانے میں سید ہو۔ مجھے اپنی دادی نے بتایا کہ یہ سید ابراہیم ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری قبر کی مرمت کروائیں، لیکن جب
جب آپ میری قبر کی میت میری مرمت کروائیں تو میرے لاشے کو علیحدہ رکھنا، ارے پردے میں ڈالنا۔ میں کہوں سکینہ اسی قبر اسی زندان میں تو بے مخنا چادر تھی۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ یہ ایک بنایا گیا، جب قبر کھودی گئی نا، جب قبر کھودی ہوئی تو آپ کو پتا ہے جب قبر بنائی جاتی ہے تو اس قبر کے اندر ایک لکڑی کے ڈھانچے کو اتارتے ہیں جس کے اندر بدن اقدس ہوتا ہے۔ ہائے یہاں پر سید ابراہیم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ قبر کیسے کھودی گئی، آئیے میں بتاؤ۔ اے امام سجاد، ہاتھ بندے تھے، بندے ہاتھوں سے قبر کو کھودا۔ میں نہیں جانتی کہ بھائی بہن کو قبر میں کیسے اتارا ہوگا، قبر کو ہاتھوں سے کھودا تھا۔ اور کہتے ہیں مزدور کام کرتے رہے، سید روتا رہا، قبر تیار ہوئی۔ اب جب لوگ تھے تو کیا دیکھا کہ قبر میں بچی کو جب اتارا گیا، ارے کفن نہ تھا، ایک جلا ہوا کرتا تھا اور دونوں کان زخمی تھے، گالوں پر نیل کے نشان تھے۔ عزیزو یہ نیل پڑے، سکینہ کہتی ہے کہ یہ نیل میرے، یہ سوغات ہے دادی کے لیے۔ عزیزو دوستو، کسی بچے نے کربلا کے بعد کبھی پانی نہیں مانگا اور سکینہ نے کبھی پیاس کا اظہار نہیں کیا۔ کہتے 3 بیٹیاں تھی آل محمد میں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، 18 سال والی بطول یا 7 سال والی سغرا یا 4 سال کی سکینہ۔ 18 سال والی بطول دربار میں جا کر جب جھٹلائی گئی، ارے سر کے بال سفید ہو گئے، قمر خمیدہ فدق کا دروازہ گرا۔ عزیزو 18 سال کی بطول، اور زمانے میں ایک سغرا ملتی ہے۔ بیبیوں جب قافلہ لوٹ کے پہنچا، جب علی اکبر کی خبر سنی، سغرا کے بال سفید ہو گئے، یا وہ 4 سال کی بچی سکینہ، کبھی علی اصغر کا سر نیزے پر، کبھی قاسم کا سر نیزے پر، کبھی علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر۔ اور جب تماچے مارے جاتے تھے نا تو روایت بتاتی ہے، ارباب منبر کہتے ہیں سکینہ اتنی بلک جاتی، سارے یا علی کہتے، سکینہ یا عباس کہتی، اے امو بچا لے، مجھے تماچے لگے۔ لو عزیزو، ایک مرتبہ 4 سال کی بطول کو جب شمر نے تماچے مارے تو شمر کے تماچے کھا کھا کر بچی کا بدن نیلا ہو گیا، اور کہا کہ جب میدان محشر ہوگا تو سکینہ اسی طرح رخسار پر نیل لے کر اپنی دادی کے سامنے آ جائے گی۔ وہ کہے گی دادی میری خطا کیا تھی، پہلے مجھے یتیمی کا داغ دیا، پھر اس کے بعد مجھے در بدر پھرایا گیا، دادی اس کے بعد مجھے ارے زندان میں قید رکھا گیا، دادی مجھے اندھیرے زندان سے بہت خوف ہوتا، دادی مجھے اندھیرے زندان میں خوف ہوتا تھا، اے دادی شمر مجھے تماچے لگاتا تھا، دادی تشت میں یزید نے بابا کا سر رکھا تھا، دادی میں برداشت نہ کر سکی، یزید میرے بابا کے لبوں پر چھڑیاں مارتا تھا، دادی میں بابا بابا کرتی
رہی بابا نہ آئے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين من أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمری. پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل عزا کو قبول فرما جن لوگوں نے آج یہ مجلس عزا منعقد کی ہے. خداوندہ ان کی دنیا و آخرت کی ہر پریشانی، ہر رنج، ہر آلام سے انہیں بچائے رکھنا. پروردگار تابوت سکینہ سجا ہوا ہے، وہ بچی کہ جس کو کوئی گھر میسر نہ ہوا، وہ بچی کہ جس نے شام غریبہ سے لے کے شام شہادت تک ایک رات آنکھ بند کر کے نہ سوئی، آج وہ بچی چین اور راحت کی نیند سونے جا رہی ہے. حضرت سکینہ آپ کو، آپ کی دادی اور آپ کے بابا کی، خصوصاً آپ کے امو کا واسطہ ہماری حاجتیں باب الحوائج کے دروازے پر پہنچا دو بی بی. جو لوگ مانگتے ہیں انہیں سلطان بنا دو بی بی، اور ہمارے ولایت کے پیالوں کو غامزن رکھنا. ہمیں ولایت سے لبریز کر دو، مالا مال کر دو. دنیا و آخرت میں زندہ رہیں علی اور اولاد علی کی محبت میں. موت بھی آئے تو انہی کے دم پر آئے. ایک لمحہ ہمیں آل محمد کی محبت، ان کی معرفت، ان کی زیارت، ان کی اطاعت سے محروم نہ رکھنا، اور خصوصاً روز محشر ان کی شفاعت سے ہمیں مالا مال کر دینا. تیری آخری حجت کو تمام ظلم کے خاتمے کے لیے جلد از جلد ظہور کی اجازت عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم ارزقنا فی الدنیا شفاعت الحسین وفی الآخرت اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین واشرنا فی زمرت الحسین واشرنا تحت لواء الحمد الحسین. خصوصاً میرے مولا زمانہ ظہور کو جلد از جلد قریب فرما. اللہم ارینی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. ہمیں وہ روبدار اور چمکدار چہرے کی زیارت نصیب کر. ماتم حسین. ہائے سکینہ یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس. اللہم اجل ولی کل پانچ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. Curse the killers of Imam Hussein. Curse the killers of Imam Hussein. Curse the killers of Imam Hussein. آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम, या गफूर रहीम, या हय्यो या कय्यूम, या ज़िल जलाल वल इकराम। परवरदिगार सुराओं का सवाब और सलवात का सवाब हम पेश करते हैं पंजतन पाक 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम, तमाम शहीद करबला, मज़लूमान करबला, असीरान करबला और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुजूर में। उसके एवज़ में जो सवाब मिला हम पेश करते हैं मरहूम मोहम्मद गुलाम हुसैन, अमीना बिनते नज़र अली, ज़ैबुन्निसा बिनते नज़र अली, मोहम्मद जाफ़र मर्चेंट, हुसैन अली लालानी, हैदर अली लालानी, खैरुन्निसा लालानी, शबीर अली लालानी, काजिम अली लालानी, गुलाम रज़ा मर्चेंट, कुबरा बाई बिनते जीवरा जसारिया, मुख्तार मर्चेंट, सैयदा फ़ातिमा रज़वी, कुंदन बाई। ए रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहीम, ए माफ़ करने वालों में सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाले, इन मरहूमों को तेरी रहमो करम के दामन में छुपा ले इलाही आमीन। उनके गुनाहों और गलतियों को माफ़ कर दे और उनकी नेकियों का बेहतरीन एवज़ दे। इन्हें 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का पड़ोस दे या ज़ल जलाल वल इकराम। उनके लिए वो करना जो तेरी शान के लायक है, वो नहीं करना जो हम गुनहगार बंदों के लायक है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, असले आशूर सकीना का था यही नाम। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। हुई है जैसे सकीना, कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा है, यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा है। दर्द ये सहा नहीं जाता, कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। सुना है लोग यतीमों से प्यार करते हैं, सुना है लोग यतीमों से प्यार करते हैं। मैं बदनसीब हूँ बाबा, कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह
ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو مجھے یتیم کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیم کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، چھٹے نہ باپ کا سینہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو لین کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لین کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لہو لہان ہے چہرہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو جدا نہ ہو کبیر فان باپ بیٹی سے، جدا نہ ہو کبیر فان باپ بیٹی سے، اٹھے نہ باپ کا سایہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو سکینہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارتا
وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا، اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين، من باب الحسين. السلام عليكم يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم، وبقي الليل والنهار، ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.